जी नाज़रीन, इस वक्त मैं करंगी यानी कि काटी एसोसिएशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे HBL के CEO साहब यहाँ पे आए हैं। उन्होंने विज़िट किया है और विज़िट करने के बाद यहाँ एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एसोसिएशंस के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। और यहाँ के सदर जो हैं फराजुल रहमान साहब, उन्होंने उनको बहुत सी यानी कि सनतकारों के हवाले से बहुत सी बातें बताई हैं, जो उनको दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसके हल के हवाले से बातचीत हुई है यहाँ पे। और बिज़नेस कम्युनिटी की HBL से जो इसका मतलब क्या है, उनको परेशानियाँ हैं, उनको वाज़े तौर पे यहाँ पे बयान किया गया है और उसका हल निकालने की कोशिश की गई है। KCIP का तो 20,000 एकड़ के करीब तो अब हमारा एरिया हो गया, मगर ये 20,000 का जो एरिया है ये हमारी वजह नहीं है। हमारी वजह ये है कि हमारे पास एक तो हर इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ मौजूद है। चाहे वो बिस्किट मैन्युफैक्चर हो तो सबसे पाकिस्तान का बड़ा बिस्किट मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ मौजूद है। ऑयल रिफाइनरीज़, 2 मेजर ऑयल रिफाइनरीज़ हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ जो है लेदर का बाकायदा एक सेक्टर बना हुआ है जो 75% ऑफ एक्सपोर्ट करता है। 75% ऑफ एक्सपोर्ट। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक इकनॉमी के एक्सचेकर में करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का 25% कंट्रीब्यूशन है। और जैसे कराची के लिए आवाज़ हम उठाते हैं, एक ज़माने में 71-72% कराची का रेवेन्यू होता था, जो कि सिमट कर अब 52% या 62% रह गया। तो वो 52% में से भी आधा करंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जाता है। तो इसकी जो डायनेमिक है वो ये है, और इसकी ख़ास वजह जिसकी वजह से ये तमाम तर एसोसिएशन में नुमाया है, उसकी एक ख़ास वजह ये भी है। हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स के तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारे पास मौजूद हैं, और वो बाकायदगी से हम उनके मसाइल को हल करने के लिए समझ लें दिन रात नहीं देखते। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे डिप्टी पैटर्न इन चीफ हमारी निगत दवान साहिबा उमर साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ये रात दिन नहीं देखते। कहीं आग लग गई है तो जी फायर टेंडर जा रहे होते हैं, कहीं कुछ हो गया है तो जी फौरी तौर पे उसके मसाइल के हल हो रहा है, कहीं पैच वर्क कराना है तो जी अपनी मदद आपके तहत करा रहे हैं। अभी हमने तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 15 किलोमीटर लंबा नाला दोनों साइडों का करंगी का, ये हमने हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हमारे बड़े अच्छे डोनर्स हैं, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब ने कोऑपरेट किया हमारे साथ, और हमने ये पूरे नाले साफ़ किए। यानी 15 दिन से सिर्फ उसका स्लज उठ रहा है, यानी कैन यू बिलीव इट। तो ये चीज़ें हैं, और ये CSR एक्टिविटीज़ हम बिलीव करते हैं कि जी कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। अगर हम सिर्फ यही समझें कि जी ये दरवाज़े से बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, तो हम पाकिस्तान को ओन नहीं कर सकते। और इसके साथ मैं जो है वो अपनी बात का अख्ताम करूँगा, और आखिर में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशली आफ्टर March-April 2022, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में आई है, उसके बाद से हमसे ज़्यादा आपको पता होगा कि कारोबार जो है वो कितना मुश्किल हो गए। इसमें कोई शक नहीं है, और हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो बैंक्स हैं उनका जो कारोबार है, बिकॉज हम भी कारोबार करते हैं और आप भी कारोबार करते हैं, बैंक्स का जो कारोबार है वो कदरे काफ़ी बेहतर हुआ है। मैं बांग्लादेश गया नवंबर के अवाइल में पिछले साल। तुम्हारी वहाँ ब्रांचेस हैं, तो अपना बिज़नेस मैं देखने गया, अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स डूइंग वेल। लेकिन वहाँ से हम हमेशा इंडिया की बात करते हैं और मैं YMF प्रोग्राम पे वापस आता हूँ, लेकिन मैं बांग्लादेश से जो सीख कर आया 4 चीज़ें, एंड आई थॉट इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, 12 साल की पॉलिसी कंटिन्यूटी, 12 साल की। वहाँ 4-4 साल की टर्म होती है। अब वो खातून अच्छी हैं, बुरी हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसी हैं कैसी नहीं है, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट 12 साल की पॉलिसी कंटिन्यूटी। ये नहीं कि हर एडमिनिस्ट्रेशन आए और अपनी एक नई पॉलिसी उसको लेकर आए और पिछले वालों को बुरा भला कहे, ये नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग दैट पॉलिसी कंटिन्यूटी
from the government, and that's the only thing we require from the private sector as far as the government is concerned. دوسری چیز یہ ہے یہاں بھی مجھے نظر آ رہی ہے خواتین، اور خواتین کا جو اس وقت رول ہے ان بنگلہ دیش از جسٹ امیزنگ ہر شعبے میں، اور کس طرح انہوں نے اس ملک کو اٹھایا ہے. تیسرا، اس ملک میں جو پاپولیشن گروتھ کو جو کنٹرول کیا گیا ہے، بیکاز ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، نامنل جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، اصل چیز ریئل جی ڈی پی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ دیٹ آئی وڈ سے از کہ ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس جو ہے اس سے نجات ہے اس ملک کی، وچ از ٹرو، لیکن انہوں نے اس کو آپریشنلائز کیسے کیا؟ انہوں نے اس کو آپریشنلائز ایسے کیا کہ جو ایکسپورٹ کا ٹرک ہے اس کو ایمبولنس کا درجہ دے دیا. شارٹ مارچ، لانگ مارچ، جو بھی ہو، وہ ٹرک انہوں نے جانے دینا ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ دستوں گرباں ہو جائیں. اٹس اوکے، بٹ یو ول ناٹ لیٹ این ایکسپورٹ ٹرک ویٹ ایون فار 1 minute going to the port. And 97 special economic zones, 97 special economic zones in operation in Bangladesh. یہاں بھی دھاوا جی کا ہوا ہے، راشکائی میں ہم خود انوالوڈ ہیں، اینڈ فیصلہ آباد کا ہے، بٹ وی ہیو بین اسٹرگلنگ. تو اٹس ناٹ دا واٹ اینڈ دا وائی پارٹ آف اٹ. اور یہی آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کئی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی یہ آ جاتے ہیں اوپر. اگر آپ ان کے ذرا اسٹرکچرل بینچ مارکس دیکھیں جو آئی ایم ایف بات کرتا ہے، اور میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ جب یہ آئی ایم ایف کا یہ ڈاکومنٹ ویب سائٹ پہ جائے ضرور اس کو جا کے پڑھیے گا. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب نے سائن کیا، جو مفتاح صاحب نے سائن کیا، اور اب جو ڈار صاحب نے سائن کیا ہے، اس میں ہو سکتا ہے 19-20 کا تو فرق ہو، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیکسیشن ہم نے بڑھانی ہے، ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ کو لانا ہے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ کے ہم نے ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں بائی برنگنگ پریویٹائزیشن، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ہم نے بیچنا ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جو سرکولر ڈیٹ ہے، یہ کب تک ہم ٹیرف بڑھاتے جائیں گے؟ رائٹ، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز وچ ایکویٹس ٹو چوری، یہ چوری بند ہونی ہوئے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس پروگرام میں وہ لوگ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے آ کے ہمارے پہ یہ ٹھونس دیا ہے. نو، دس از آور اون پروگرام. تو اس لیے یہ جو ہے یہ صرف اپریل 22 سے نہیں شروع ہوا، یہ بہت ڈیکیڈس پہ محیط ہے یہ چیز. اینڈ ایڈمنسٹریشن آفٹر ایڈمنسٹریشن ہے سورٹ آف اب آ جائیے کہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں. تو جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں تھا. جب شوکت ترین صاحب نے بھی گروتھ کی بات کی تھی، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا دیر از نو آٹومیٹک سوئچ فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ. اور اس کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی میں یہ کہتا ہوں دیر از نو آٹومیٹک سوئچ فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ. تو یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے کہ ایک دم آئی ایم ایف کا پیسہ آ گیا یا ان کی ڈسبرسمنٹ آ گئی تو ہم نے جو ہے روپے کی قدر آپ کے سامنے ہے. اور اس کا سلسلہ جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنکیج ہے ود دا لیٹرز آف کریڈٹ جو ابھی آپ نے ذکر کیا، پری اینڈ پوسٹ آئی ایم ایف پروگرام. فرق یہ ہے کہ اب بینکس ایل سیز کھول رہے ہیں، اور کیونکہ پہلے جو تھا ایک ریسٹرکٹیڈ سچویشن تھی، اور ریسٹرکٹیڈ سچویشن سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ ہم نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریزرو جو ہے وہ مینٹین کرنا تھا. اس کی وجہ سے جو سپلائی چین میں ریسٹرکشنز آئیں، اس کی وجہ سے جو انڈسٹری کو نقصان ہوا وہ بہت بڑا نقصان ہوا. اور کیونکہ جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، بٹ یہ 9th ریویو کو پچھلے سال اکتوبر نومبر میں یہ ہو جانا چاہیے تھا. جو ہم نے کافی ریپیمنٹس کی، اس ریپیمنٹس کی ضرورت نہیں تھی، اینڈ وی ڈیلیڈ دیٹ، اینڈ بیکاز آف دیٹ ڈیلے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا. لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے، وی آر ایٹ دا رائٹ اسٹیج. تو اب جو ہے آئی تھنک کہ ڈیورنگ دا منتھ آف جولائی اینڈ اگست، اور اسی وجہ سے جو آپ انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے نا. اس میں اسٹیل ہے، آٹوز ہیں، باقی اور ساری چیزیں جن کے سارے را مٹیریل رکے ہوئے تھے یا اس حساب سے نہیں آ رہے تھے جس حساب سے، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ پیپل ور بینگ لیڈ آف بیکاز ایک شفٹ چل رہی ہے، 2 شفٹ چل رہی ہیں، 3 شفٹ چل رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہے یہ لگے گا ان ٹرمز آف ایڈجسٹمنٹ. بٹ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اب بینکس ایل سیز کھول رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کنفرمیشن بزنس ہمارا بالکل ختم ہو گیا تھا. کوئی بینک باہر کا جو بینک تھا
وہ ہماری لیٹرز آف کریڈٹ کو کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایون 2 or 3 months بیک. تو اب الحمدللہ پچھلے ہفتے یا 10 دنوں میں ایز اے سیڈ کہ اس جو ایک دم سینٹیمنٹ جو تھوڑا سا موو ہوا ہے اس سے ایک تو کنفرمیشن اویلیبل ہو گئی ہے, اور دوسرا جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پرائسنگ لیول ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم نہ صرف کنفرمیشن کا مسئلہ تھا بٹ دا کنفرمیشن اینڈ پرائسنگ ہیڈ گون اپ ٹو کلوز ٹو 8%, اور اب وہ بہت نیچے آ گئی ہے. سو یہ بھی اس سے بھی جو ہے وہ فرق اس میں آئے گا. سب آپ لوگوں نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. میں یہ جو آپ کاٹی کی آپ نے سر بات کی ہے اس سے ویری ویری امپریسو ان ٹرمز آف ہاؤ آل دا ممبرز آر پرفارمنگ ہیئر. دوسرا جو چیمبر جس سے میں بہت امپریسڈ ہوں از سیالکوٹ, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈرائی پورٹ بنائی, انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا, انہوں نے اپنی ایئر لائن بنائی ود زیرو سبسڈی اور اینی انسینٹیوائزیشن فرام دا گورنمنٹ. تو وہ بھی ایک بہت ہی آئی تھنک ان کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خود کا کیسے یہ ساری چیزیں آگے لے کر جا سکتا ہے. تو آئی تھنک ہماری جو ریلائنس ہونی چاہیے گورنمنٹ پہ کم سے کم ہونی چاہیے. اور میں آخری بات یہ کہوں گا, انڈیا کے ہم بات کرتے ہیں اور آپ سب لوگ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں اسلام آباد جب بجٹ کا ٹائم آتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب انڈیا میں آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ جب بجٹ کا وقت آتا ہے تو دلی ممبئی آتا ہے, ممبئی دلی نہیں جاتی. اب ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو کہ کاٹی میں آئے اور انہوں نے وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد بہت سی صنعت کاروں کو, بزنس مینوں کو باتیں کی اور ان کو بہت سے دلاسے دیے اور بہت سے معاملات کو حل کرنے کا یقین دلایا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں HBL کے CEO محمد اورنگزیب صاحب. اورنگزیب صاحب, آج بہت سی باتیں ہوئی ہیں, بہت سے ایشوز بھی آپ کو بتائے فراز صاحب نے کاٹی کے حوالے سے, ٹریڈ یونین کے حوالے سے, تو آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں. اس میں سے چند باتیں جو اہم ہیں وہ ہم سے آپ شیئر کریں اور مزید آگے کیا دیکھتے ہیں آپ. پہلے تو جی میں بہت مشکور ہوں فراز الرحمان صاحب کا, پریزیڈنٹ کاٹی اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی آف کاٹی. انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا. دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ میں کاٹی حاضر ہوا ہوں, تو اس عزت افزائی کے لیے میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑی زیر حاصل اور مفصل گفتگو ہوئی ڈفرینٹ ایشوز پہ, اور اس میں سے ایک جو بڑا ایشو ہے جس کا ہمیں پہلے سے ادراک تھا لیکن جہاں آ کے اس کو فردر تقویت اسی بات کو ملی کہ جو سپلائی چین ڈسرپشن رہی ہے اور را مٹیریلز میں جو ڈسرپشن رہی ہے کہ لیٹرز آف کریڈٹ کے نہ کھلنے سے یا وقت پہ نہ کھلنے سے, تو اس کو کافی یہاں بتایا گیا. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ انشاءاللہ کہ جتنا بیک لاگ ہے HBL کی طرف سے تو میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم وہ کلیئر کر رہے ہیں اور ہم تقریباً کر چکے ہیں, اور باقی بھی بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ اسی طرح اس بیک لاگ کو کلیئر کرتی جائے تاکہ جو کارخانے ہیں ان کی شفٹس دوبارہ چل سکیں, اور جو ان امپلائمنٹ والی سچویشن تھی اور جو آگے یہ جو انڈسٹری نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں یہ را مٹیریل کی جو دقت تھی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے. جو بیک لاگ ہے وہ سب سے بڑی اس وقت جو پرائرٹی ہے سب کے لیے, اور اسپیشلی جو کنٹینر اگر ایسے کوئی آ کر ساحل سمندر پر موجود ہیں تو ان کو جو ہے کلیئر کرنا, اس میں بینک سے پورا اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے, اور انشاءاللہ HBL اس میں آگے ہے. اچھا سر, کیونکہ بینک سے آپ کا کیونکہ بڑا گہرا تعلق ہے اور آپ CEO ہیں, آپ جب ہم جب دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں جو ہم سے نیچے تھے, جن کا کہ یعنی کہ ہمارا روپیہ زیادہ تھا, آج ان کا روپیہ بڑھ گیا ہے سر, تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ جیسے بنگلہ دیش ہے یا یہ ممالک آگے چلے گئے اور ہماری انڈسٹری یا ہم لوگ پیچھے آ گئے, اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ جی, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا, چونکہ آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے, تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ 12 سال کی جو پالیسی کنٹینیوٹی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈمنسٹریشن آتی ہیں جاتی ہیں, لیکن صنعت کاروں کے لیے, انڈسٹری کے لیے وہ پالیسی کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے, کیونکہ جب بھی کوئی صنعت لگتی ہے وہ 6 مہینے, 1 سال, 2 سال کی نہیں لگتی, وہ اس کافی طویل عرصہ میں لگتی ہے اور پھر اس پہ محیط ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسرا جو میں نے ذکر کیا تھا, جو میں وہاں سے سیکھ کر آیا, جو خواتین کا کردار ہے
اور بڑا کلیدی کردار ہے وہاں بنگلہ دیش میں. اور تیسری چیز میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم ایکسپورٹس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو آپریشنلائز کیسے کرنا ہے. تو جس طرح انہوں نے اپنے ایکسپورٹ کے ٹرک کو جو درجہ دیا ہے ایمبولینس کی طرح کا تاکہ ہر کوئی اس کے احترام کر سکے اور وہ تیزی سے پورٹ کی طرف جا سکیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 97 اسپیشل اکنامک زونز ان آپریشن ان بنگلہ دیش. تو ہمیں پوری کوشش, کیونکہ واٹ اینڈ وائی تو ہمیں پتہ ہے, سب آ کے ہمارے بتاتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. سو واٹ اینڈ وائی از ویری کلیئر, دا ریئل تھنگ از دا ہاؤ پارٹ آف اٹ. اور وہ میں وہاں سے سرٹنلی سیکھ کے آیا ہوں اور ان ملکوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. سر آخری میں کاٹی نے جو آپ کو بتائی ہیں اپنی دشواریاں, فراز الرحمان صاحب نے جو بتائی ہے, جو ان کے ساتھ معاملات ہیں بڑے گمبھیر معاملات بھی ہیں اور اس میں آپ کی سپورٹ بے انتہا ضروری ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو آ کے کہا ہے کہ پہلے تو میں نے شکریہ ادا کیا ان کی میزبانی کا, کیونکہ ہم تو یہاں ہماری برانچ نیٹ ورک ہے, ہمارا ٹریڈ سینٹر یہاں موجود ہے. تو ہم تو ایکچولی باہر کلفٹن سے نہیں میں آیا ہوں, ہمارا پورا نیٹ ورک یہاں موجود ہے. تو ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح دور کریں گے انشاءاللہ تعالی. فراز الرحمان صاحب آپ موجود ہیں تو اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. سر آج آپ کی جو رہی ہے میٹنگ اور جو پریس کانفرنس رہی ہے, اور سر بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو کیا رہی ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں آگے؟ دیکھیں ایچ بی ایل, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم نے سب سے پہلے کسی بینک کا نام لینا شروع کیا تھا تو وہ ایچ بی ایل تھا. تو ایچ بی ایل ہمیشہ سے ایک نئے اسٹائل میں آیا. اس نے پاکستان میں سب سے پہلے ایک ٹالسٹ بلڈنگ بنائی, اس نے پاکستان میں سب سے پہلے سیونگ کے کانسیپٹ لے کے آئے. اس نے بتایا 1 روپیہ بچائیں گے تو کیسے ملک و قوم کی خدمت ہو سکتی ہے. اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر ہم نے بچپن سے یہی دیکھا, اور آج ان کی شخصیت میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی بات کی. پاکستان بزنس کونسل کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. بہت خوشی ہوئی کہ ان سے ملاقات ہوئی, اور یقینی طور پہ ان کی جو ویوز تھے اور جو یہ بزنس کمیونٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ ان کو کامیاب کرے. اورنگزیب صاحب جو ابھی بینک کے سی او ہیں, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور ایکچولی بزنس اور بینک کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جو پچھلے کچھ عرصے سے آئی ایم ایف اور دیگر سابقہ حکومت کی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک جو ڈالر کا بحران آیا, ایل سیوں کا بحران آیا, اور مختلف ہماری جو امپورٹس کے اسپیشلی امپورٹس کی جو ایل سیاں کھلنا بند ہو گئی تھیں, وہ اس کے اوپر جو پابندیاں لگیں اور اسٹیٹ بینک کو ریسٹرکشن کرنی پڑی. اس کی چونکہ اب اسٹیٹ بینک نے اجازت دے دی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 10-15 دن میں حالات نارمل ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے, جیسے ڈالر بھی کم ہو رہا ہے اور باقی معیشت بہتر ہوگی. اور آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے, اور اس سے اب بینکوں کو بھی وہ سہولتیں ملیں گی جو وہ اگلے اپنے کسٹمروں کو دے سکیں. آئی ایم ایف سے قرضہ آنے کے بعد پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ قدرے بہتر ہو گئی ہے انٹرنیشنلی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایل سیز ہیں وہ کھلنا ذرا آسان ہو جائے گا. جب پاکستان میں پہلے بیلنس آف کرائسس تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تقریباً $2 ارب پہ آ گئے تھے, تو اس وجہ سے پورے دنیا میں ایک امپریشن یہ تھا کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو لیکن اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل گیا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ بھی بلڈ اپ ہو گئے. اب تقریباً اس وقت تو $7 ارب ہیں, لیکن اگلے کچھ دنوں میں $14 ارب تک ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے پھر ہماری ایل سیز وغیرہ کھلنے کا ایشو نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک پاکستان میں ایل سیز کی جو سپیس کا تعلق ہے یا کوانٹم کا تعلق ہے یا والیوم کا تعلق ہے, تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ہمیں جو پاکستان میں انکم ہے ہماری وہ $55 ارب ہے, اور جو ہماری ایپیٹائٹ ہے وہ کوئی $75 ارب ہے. تو وہ جو $15-20 ارب کا جو بیچ میں ڈیفیسٹ ہے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہوگی, تو بینک اتنی ہی ایل سیاں کھول پائیں گے جتنے ان کے پاس فارن ایکسچینج انکم ہوگی. یعنی فارن ریزرو تو بلڈ اپ ہو جائیں گے, لیکن فارن ایکسچینج کی جو سپلائی ہے تو وہ جتنی ہوگی اس حساب سے ہی ایل سیاں کھل پائیں گے. تو اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کو ایل سیز کے حوالے سے ابھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. یہاں پہ بہت سے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں جن کے اندر سامان بھی ہے, اور وہ بہت بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو اس کے حوالے سے آپ جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کاٹی کے بھی بہت سینئرز ہو اور FPCCI کے بھی آپ سینئر وائس چیئرمین بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے یا کیا کہیں گے کہ وہ ہمارا مال بھی بچ جائے اور ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے؟ دیکھیں اس وقت پورٹ کے اوپر کوئی تقریباً 6000 کے قریب کنٹینرز ہیں جو پچھلے 2-3 مہینے سے پائل اپ ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے پاس پیسے تھے نہیں LCs ریٹائر کرانے کے لیے، تو اس وجہ سے جتنے اویلیبل ہو رہے تھے ڈالر اس حساب سے وہ LCs ریٹائر ہو رہی تھیں. لیکن اب یہ ہے کہ قدرے صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ پاکستان کی جیسے میں نے کہا انٹرنیشنل ریٹنگ بہتر ہونے کے بعد اب پاکستان کو قرضے بھی مل سکیں گے، سستے قرضے جو دنیا میں لے سکتا ہے پاکستان بجائے کہ لوکل قرضوں کے. تو اس حوالے سے کچھ صورتحال یقیناً بہتر ہوگی، اور اگر آگے چل کے ہماری کچھ ایکسپورٹ بہتر ہو پائیں یا فارن ریمیٹنس بہتر ہو پائیں تو پھر ہماری اور اس میں صورتحال ایزی ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ HBL بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا اس ملک کے لیے اور خاص کر کے صنعت کاروں کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.